बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हतमी फ़ैसला सामने आया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत ने अगर आइनी तरमीम के हवाले से फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से जो इजलास है पार्लिमानी कमेटी का, कौमी असम्बली का, सेनेट का, वो समन कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है। हुकूमत ने नंबर पूरे कर लिए हैं। लेकिन जो बात हो रही थी कि नंबर गेम पूरी करने के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ होना हुकूमत के लिए ज़रूरी है, तो मौलाना फजल रहमान ने ग्रीन सिग्नल दिया है। मौलाना फजल रहमान की 2 अहम मुलाकातें और उन मुलाकातों के बाद पांसा पलट जाना, बाजी पलट जाना, ये सारा मामला क्या है। एक हुकूमत को पहले एक नाकामी का सामना करना पड़ा है इसी सिलसिले में, जब 14 सितंबर को कौमी असम्बली का, सेनेट का इजलास बुलाया गया था, लेकिन उस मरतबा हुकूमत नाकामी से दो चार हुई। अब की मरतबा हुकूमत के बारे में ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि तमाम होमवर्क पूरा करके, तमाम जो लवाजमात हैं, जो तकाज़े हैं, उनको पूरा करने के बाद, नंबर गेम का अहाता करने के बाद, उसका जायज़ा लेने के बाद ये इजलास जो है हुकूमत की जानिब से बुला लिया गया है। अगर हम पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास की हम बात करें, 2 मुलाकातों का अहवाल तो आगे चल के मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। पार्लियामान की नाज़रीन जो खसूसी कमेटी है, जिसमें जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स पेश किए गए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और मौलाना फजल रहमान की तरफ से, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ आई थी कि इजलास आप मौखर कर दें और आप इस हवाले से जल्दबाजी ना करें, तो पार्लिमानी कमेटी ने तहरीक इंसाफ की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था और जो इजलास था पार्लिमानी कमेटी का वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया था। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब सिंध में गए हैं, उनके सिंध में जाने के बाद ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं आइनी तरमीम के हवाले से, लेकिन अपनी शराइत पे माने हैं। अब ये जो 17 को पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना था, इससे एक रोज़ पहले 16 अक्टूबर को बुला लिया गया है। 16 अक्टूबर को आप देखने वाले ये जानते हैं कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी चल रहा होगा। शंघाई ताउन तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं, उनके मेहमान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आला शख्सियात यहाँ पे पहुँची हुई हैं, वज़ीर आज़म हैं, इस अपना SCO के वज़ीर ख़ारजा हैं। तो इस दौरान ही हुकूमत ने जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी है उसका इजलास बुला लिया गया है। यह इजलास पहले नाज़रीन 12:30 बजे बुलाया गया था, 16 अक्टूबर को 12:30 बजे। अब इस इजलास का वक्त तब्दील करके 4 बजे कर दिया गया है और इस इजलास के हवाले से ये इम्कान ज़राए की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल इसमें जो मसवदा है आइनी तरमीम का, उसको फ़ाइनल कर लिया जाएगा, फ़ाइनल शक्ल दे दी जाएगी, फ़ाइनल शेप दे दी जाएगी और इसी इजलास के बाद ज़ाहिर सी बात है कि ये जो एजेंडा फ़ाइनलाइज़ होगा, जो ज़राए बता रहे हैं कि फ़ाइनल हो जाएगा कल के इस इजलास में, वफाकी काबीना का इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिया गया है। यानी 17 अक्टूबर को, जो 16 अक्टूबर को खसूसी कमेटी के इजलास में मसवदा अप्रूव होगा, वो 17 अक्टूबर को वफाकी काबीना के इजलास में लाया जाएगा। बात तो होगी कि उस पर गौर व खौज होगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातें इस मसवदे को, मुश्तरका मसवदे को हतमी शक्ल दे देंगी, तो काबीना के इजलास से इसकी सिर्फ मंजूरी होगी। मंजूरी होने के बाद जो अगली डेवलपमेंट आज के दिन में सामने आई है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है, जो सेनेट का इजलास है, जिसमें ये आइनी तरमीम का मसवदा पेश होगा, ये पहले 18 अक्टूबर को बुलाने की बात की गई थी। ये पहले 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान था। दोनों ऐवानों का जो इजलास है वो 18 अक्टूबर को बुलाने की बात हो रही थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि जो इजलास है दोनों ऐवानों का, चाहे सेनेट का ऐवान है, चाहे सेनेट का ऐवान है, ये इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने का फ़ैसला कर लिया गया। ये अब तक की नाज़रीन अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि शंघाई ताउन तंजीम की मसरूफियात को देखते हुए और नंबर गेम को देखते हुए इसे एक दिन आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब तक की इतलात यही हैं कि 17 अक्टूबर को ये इजलास बुलाने का हतमी फ़ैसला हो चुका है। कुछ हमारे ये दोस्त बात कर रहे हैं कि हुकूमत चाहे जो मर्ज़ी कोशिश कर ले
یہ آئینی ترمیم کا جو اونٹ ہے یہ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، ناکامی کا حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پہ میرا جو انالیسس ہے، خبر نہیں، حکومت اگر ایک مرتبہ ناکام ہوئی ہے، حکومت کو اگر پہلی مرتبہ ناکامی کا، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شرمندگی بھی ہوئی ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے نمبر پورے نہیں ہو سکے، اب دوسری مرتبہ اگر حکومت نے اٹیمپٹ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہوم ورک، ذرائع بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور بظاہر اس پہ انالیسس بھی یہی ہے کہ تمام تقاضے نمبر گیم پوری کرنے کے بعد جو ہے یہ اجلاس، خصوصی کمیٹی کا، اپنا کابینہ کا اجلاس بلانا اور پھر قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس بلانا، یہ ایسے نہیں بلایا گیا۔ اب دو ملاقاتوں کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، ایک تو ممتاز بھٹی صاحب نے ایک دن پہلے خبر دے دی تھی کہ مولانا صاحب جو کراچی گئے ہیں، کراچی جانے کے بعد وہ مان گئے ہیں، اور کراچی میں ان کی آج جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، مولانا صاحب کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات طے ہے۔ اس ملاقات میں جو کچھ بھی ہوگا، جو اندرونی کہانی ہوگی، وہ تو نیکسٹ ویلاگ میں بھی آپ کے ساتھ، نیکسٹ ویلاگ میں ہی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں جا کے یہی بتائیں گے کہ کل بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ویسے اعلان کیا تھا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے آلموسٹ جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کی جا چکی ہے، اتفاق رائے کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول صاحب کو بتائیں گے کہ ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، کیونکہ موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مان لی گئی ہیں۔ اور پھر اس ملاقات کے بعد جو بلاول کی مولانا صاحب کے ساتھ ہونی ہے، کل 16 اکتوبر کو لاہور میں ایک بڑی ملاقات جو ہے وہ ترتیب دے دی گئی ہے، اور وہ ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جب فلسطین کے حوالے سے اے پی سی ایوان صدر میں بلائی گئی تھی، ایک بیٹھک ہوئی تھی بڑی ایوان صدر میں، جس میں صدر پاکستان تھے، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے، مولانا فضل الرحمان تھے۔ اس ملاقات میں بھی نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تصویر سامنے آئی تھی، بڑا اچھا جیسچر مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا تھا، اور پیپلز پارٹی اس کے اوپر ورک کر رہی تھی۔ تو کل یہ لاہور میں بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ آخری ملاقاتیں ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اتفاق رائے پیدا ہونے کے بعد یہ ایک طریقے سے غیر معمولی نوعیت کی ملاقاتیں ہیں۔ اور اس میں بھی لاہور کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرپوزل تھی کہ آئینی بینچ بنایا جائے، اور پہلے مرحلے میں مولانا صاحب کا یہ بھی پرپوزل تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے، جس پر ہم پہلے بھی آپ ناظرین کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ پہلے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار فائنل کر لیا جائے کہ تقرریوں کیسے ہوں گی، جوڈیشل کمیشن جس میں پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو ملا کے ایک فورم بنا دیا جائے گا، اس کی کمپوزیشن، اس کے ارکان کون کون سے ہوں گے، اور جس طریقے سے ہائی کورٹس میں 5 ججز کا پینل بنانے کے حوالے سے جو رولز ہیں اس کو فائنل کر لیا گیا ہے، اس کو اپروو کر لیا گیا ہے، اسی طریقے سے اب سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس کی تعیناتی کی جائے گی۔ وہ جو پہلے والا یا آج کے دن تک جو کنسیپٹ ہے آئین پاکستان کے مطابق، 1973 کے آئین کے مطابق، کہ سینئر پیونی جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا، تو یہ والی چیز بھی ریورس کی جائے گی، اس کو امینڈ کیا جائے گا، اور پھر پینل آئے گا۔ پینل میں سے کسی ایک جو مطلب 3 سینئر ججز کا یا 5 سینئر ججز کا جو پینل جائے گا، اس میں سے ایک نام جو ہے فائنل کیا جائے گا اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے۔ تو اسی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی تھی نئے چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں، کیونکہ حکومت کے پاس پھر یہ آخری آپشن تھا کہ اگر کچھ نہیں ہوتا، آئینی ترمیم کے اوپر اگر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا، تو پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجویز ہے اسی پہ اتفاق کر کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار پہلے مرحلے میں کر لیا جائے، اس حوالے سے آئینی ترمیم کر لی جائے، اور پھر مرحلہ وار جو ہے آئینی عدالت کی جانب بڑھا جائے۔ تو اب تک کی وائبس تو یہی ہیں کہ آئینی عدالت تو نہیں، لیکن ججز کی اپوائنٹمنٹ، چیف جسٹس کی تقرری اور کانسٹیٹیوشن بینچ کے حوالے سے معاملات جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت کے طے پا چکے ہیں، اور یہ معاملات طے ہونے کے بعد ہی جو نمبر گیم ہے وہ سیکیور کر لی گئی ہے، نمبر گیم پوری ہو چکی ہے، اور اسی کے بعد اسی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے پھر یہ پارلیمانی کمیٹی کا، وفاقی کابینہ کا، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک تو ناظرین یہ بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک آپشن دیا گیا تھا کہ آپ آج کے دن جو ہے وہ ڈی چوک پہ احتجاج نہ کریں،
اور معالج کی پیشکش کی گئی کہ معالج جائیں گے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے ان کا معائنہ کریں گے, ان کا میڈیکل چیک اپ کریں گے. تو سرکاری ڈاکٹرز تو گئے پیمز ہاسپٹل کے, عمران خان صاحب کا جا کر معائنہ کر کے آئے, لیکن جو عمران خان صاحب کے کینسر ہاسپٹل سے شوکت خانم سے جو ڈاکٹر عاصم صاحب آئے تھے, جو کہ اڈیالہ جیل پہنچے بھی تھے, ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی. وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ معائنہ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ نہیں کر سکے, اور جب ان کو اجازت نہیں دی گئی تو ڈاکٹر عاصم صاحب باہر آئے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا میڈیا کو کہ مجھے یہ کنوے کیا گیا ہے کہ میرے ملاقات کی کوئی اجازت نہیں تھی, تو مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. اور ڈاکٹر عاصم حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو طبی معائنے کی اجازت ہے, جیل حکام نے مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی ہے. تو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب جو ہے وہاں پہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے اور وہ عمران خان صاحب کا معائنہ کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہوئے. لیکن یہ جو ڈی چوک پر احتجاج کی کال تھی, اس حوالے سے ناظرین تحریک انصاف میں کا جو اجلاس ہوا سیاسی کمیٹی کا, اس میں بڑے تلخ مکالمے ہوئے, بڑی تکرار ہوئی, تو میں ہوئی. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ یہ کس قسم کے الفاظ جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور پھر حماد اظہر اور علی امین گنڈاپور جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے, ان میں بیچ بچاؤ کرایا گیا پارٹی کے ارکان کی جانب سے. تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے ناظرین, اس حوالے سے رپورٹ یہ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے حماد اظہر جو کہ مصر تھے کہ یہ اجلاس ہونا چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے ڈی چوک پہ ایس سی او کے اجلاس کے موقع پہ, تو علی امین گنڈاپور نے حماد اظہر کو یہ جواب دیا کہ آپ خود تو روپوش ہیں, خود تو آپ منظر عام پر غائب ہیں, لیکن ورکر کو آپ باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں نے 2 مرتبہ اسلام آباد گیا ہوں, لیکن اس دونوں ایونٹس میں, احتجاج میں, لانگ مارچ میں پنجاب کی قیادت مکمل طور پہ غائب تھی. اور پھر علی امین گنڈاپور نے حماد اظہر سے یہ بھی کہا کہ میرے ارکان اسمبلی گرفتار ہوئے, صوبے کے جو ورکرز ہیں, علی امین گنڈاپور نے حماد اظہر سے کہا کہ ان کو بھی بچانا ہے. اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ تو روپوش ہیں, آپ کیسے ڈی چوک پہ احتجاج کو لیڈ کرنے کی بات کریں, آپ کیسے اس کو لیڈ کریں گے, ورکر تو بے یار و مددگار کو, ورکر جو ہیں ان کو کیسے بے یار و مددگار ہم چھوڑ سکتے ہیں, صوبے کی مشینری اور سامان یہاں کے ملازمین کے ساتھ وفاق کے پاس ہیں. اس پہ ناظرین حماد اظہر صاحب نے پھر گنڈاپور صاحب کو یہ جواب دیا کہ آپ کی جو گفتگو کا انداز ہے, یعنی آپس میں بڑے تلخ مکالمے ہو رہے ہیں, سخت مکالمے ہو رہے ہیں. حماد اظہر صاحب نے کہا کہ آپ کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ سیاسی نہیں, اخلاقی نہیں اور تہذیب میں بھی نہیں, آپ کی گفتگو کا انداز تہذیب اور اخلاقیات کے اندر ہونا چاہیے. حماد اظہر صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے میری رائے کے ساتھ, لیکن آپ تضحیک امیز الفاظ جو ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے, آپ تانے نہ دیں. اور ورکرز کو آپ بھی, یعنی گنڈاپور صاحب کو بھی پھر حماد اظہر صاحب نے تانا مارا کہ آپ بھی ڈی چوک پہ نہیں پہنچے تھے, آپ چائنا چوک پہ پہنچ کے ورکرز کو وہاں پر بیار و مددگار چھوڑ کے آپ کے پی ہاؤس میں چلے گئے تھے. پھر ناظرین یہاں تک جب معاملات پہنچے تو پھر پارٹی کے سینئر قیادت کی جانب سے حماد اظہر اور علی امین گنڈاپور کے مابین جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرایا گیا کہ اس قسم کے آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن نہ کیا جائے. ایک ناظرین یہ خبر بھی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ گرفتار ہیں, جن کو جہلم کی جیل میں وہاں پہ رکھا گیا ہے, اب ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں شیراز خان, ان کی طرف سے ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی کہ علیمہ خان, ان کی والدہ اور ان کی چچی عظمیٰ خان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں, ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں. تو اس حوالے سے آج اسلام آباد اپنا لاہور ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. اور جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے, اور جو کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن کا معاملہ ہے, اس پر پشاور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اور دونوں جو مقدمات ہیں, چاہے صدارتی آرڈیننس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے, چاہے سینٹ کے حوالے سے جو درخواستیں اپنا پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں, اس پر فل کورٹ 3 رکنی فل کورٹ بنانے کا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اس 3 رکنی فل کورٹ کو ناظرین ہیڈ کریں گے اشتیاق ابراہیم صاحب, جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اور ان کے ساتھ جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد کو جو ہے وہ 3 رکنی بینچ میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. تو ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم یہاں پہ ایس سی او کانفرنس میں موجود ہیں, جہاں پر اب جو غیر ملکی صحافی مہمان یہاں پہ آئے ہیں ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا. اور اسی جگہ پہ جو پریویس ولاگ میں آپ نے دیکھا, جو جگہ یہاں پہ ترتیب دی گئی تھی, بنائی گئی تھی, سجائی گئی تھی, یہاں پر غیر ملکی صحافی بیٹھ کے جو ہے وہ جو ان کے لیے
तवाज़ो के लिए, मेहमान नवाज़ी के लिए जो डिशेस यहाँ पे तैयार की गई हैं वो उनको इशाइया के तौर पे यहाँ पे लाया जाएगा। महफ़िल जो मौसीकी है, जो कव्वाली नाइट है वो चल रही है। तो यहाँ से अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।